सामको नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में नादिया मिर्जा की जानिब से खुश आमदीद। आज एक बार फिर पार्लियामेंट का इजलास हुआ और उसमें गर्मा गर्मी हुई। उसकी वजह क्या थी? अगर आपको याद हो, कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें हमने ये बताया था कि शाह महमूद कुरैशी, जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, उन्होंने तकरीर की और उसके बाद ऐवान आज तक के लिए मुलतवी हो गया, जिसपे पूरी की पूरी अपोजिशन चिराग पा हो गई। और आज उन्होंने खुलकर बदले लिए, असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस खूब गरजे, खूब बरसे। वजूहात क्या थी? सिंपल सा रीजन था, वो ये था कि वो ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे कि जो हमने नैब के कवानीन में तरमीम के लिए तजावीज हुकूमत को दी थी, वो हुकूमत मंजर आम पर क्यों लेकर आई? वो तो अभी तजावीज थी। यानी शाह महमूद कुरैशी बकौल उनके कि वो कोई पॉलिटिकल गेम कर रहे थे, या जो भी उन्होंने वर्ड यूज किया मैं वो यूज करना नहीं चाहती, तो उन्होंने कहा कि ये वो अभी बताने की जरूरत नहीं थी और अवाम को आपने बता दिया। तो बेसिकली हुआ ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब ये चीजें बता दी तो जाहिर सी बात है जो चेहरों पे से नकाब थे वो उतर गए। और सिर्फ मामला यहाँ पर यह था कि जो नैब कवानीन में तरमीम की तरफ से जो तजावीज थी, हुकूमती मौका था कि अगर उनको मनोअन तस्लीम कर लिया जाए अपोजिशन की तरमीम को, तो एहतसाब का अमल अमली तौर पर बेमायने हो जाएगा। अब मसला यहाँ पर सिर्फ नैब के कवानीन की तरमीम का नहीं है, मसला एक सिंपल सा है। जो एक आपका नेशनल इंटरेस्ट है वो है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हमें और आपको सबको पता है कि 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान ने लेजिस्लेशन करनी थी, कवानीन बनाने थे और दुनिया को बताना था कि हम क्या क्या एक्शन ले रहे हैं, और जो नेशनल एक्शन प्लान था वो भी इसी का हिस्सा था। लेकिन उस पर कुछ कवानीन बनाए गए, कुछ बिल मंजूर किए गए। इस शोर शराबे और अफरा तफरी में भी 2 बिल मंजूर करा लिए और उसके अलावा जो चीजें रह गई हैं वो कल मुश्तरका इजलास बुलाया गया है सेनेट और कौमी असेंबली का, उसमें वो मंजूर कराई जाएगी। अब यहाँ पर अपोजिशन के मसले मसाइल क्या है उनकी सुनेंगे, प्रोग्राम में बात करेंगे। जो पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं MNA है PTI के रियाज फतियाना साहब। अस्सलाम वालेकुम रियाज फतियाना साहब जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर MNA है PMLN के और उसके साथ फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं PJ मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ वो भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम PJ मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वेल, इफ यू बोथ द पॉलिटिकल गेस्ट अलाउ मी, तो जरा PJ मीर साहब से मैं बात करना चाह रही हूँ। PJ मीर साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, बिल्कुल। PJ मीर साहब, मैं इससे पहले कि पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊं और उनका मौक़िफ़ सुनूं, मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ, आपकी नजर में क्या लिंक बनता है कि नैब के कवानीन में जो तरमीम होनी है, जो अपोजिशन ने तजावीज दी हैं उनका, और आज और कल जो असेंबली में हंगामे हुए बावजूद FATF के ये जो लाए गए बिल और कवानीन में तरमीम का क्या आपस में कनेक्शन है जो अपोजिशन की चरागपा हुई हुई है? देखें, सबसे पहले अगर जो भी इनकम्बेंट फॉरेन मिनिस्टर होता है उसकी एक ड्यूटी है कि हाउस को बताए कि व्हाट इज गोइंग ऑन और गवर्नमेंट क्या कर रही है, और जो पर्टिकुलरली FATF पे हमें जो बड़ी मार पड़ी है, आई थिंक अगर वो ब्रीफ कर रहे हैं तो वन शुड लिसन टू इट, क्योंकि बाद में सब हेयर से होता है, रूमर्स होती हैं और फैक्चुअल पोजीशन जो होती है डिस्ट्रॉट हो जाती है। तो मैं समझता हूँ ये इट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपके पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि बात तो सारी इन्फॉर्मेशन की है, तो अगर आपके पास कोई भी दे रहा है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वो आप अपोजिशन को बताओ, अपोजिशन देन विल रिएक्ट टू इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट कि जी अब आपने इसके मुतालिक क्या किया है, आपने हमें तो बता दिया है। बट द परफॉर्मेंस ऑफ द हाउस, I'm sorry to say, was not up to the desired standards of the August House. ये तो एक चीज होगी। दूसरी चीज आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेस की है, जरा इसको मुझे रिमाइंड कराएं, क्या कहा था अभी आपने? मैं आपसे पूछी थी कि लिंक क्या बनता है। चलो मैं इस पे दोबारा PJ मीर साहब बात करती हूँ, जरा अपोजिशन और हुकूमती जो शख्सियात मौजूद है उनसे भी बात कर लेती हूँ। चौधरी साहब, मुझे बताएगा कि आप किस बात पे नाराज थी? मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि FATF पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ आपके दौरे हुकूमत में। अब अगर वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकलता है, भारत ये चाहता है, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि वो ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान शामिल हो जाए, और अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल होता है तो फिर डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हम पे आलमी पाबंदियां भी लग सकती हैं वगैरह वगैरह। फिर ये शोर शराबे और हंगामा आराई का मकसद क्या था?
کہیں کوئی شور شرابہ اور کوئی ہنگامہ آرائی نہیں. وزیر خارجہ بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور انہوں نے جس انداز میں گفتگو کی ان کا کہنا تھا اس کی وضاحت خواجہ آصف صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینئر ترین اور پارلیمانی لیڈر بھی ہیں قومی اسمبلی کے اندر, انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی جی میں نے کہا وہ بھی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. جی انہوں نے بڑی وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے سیٹ اپ کے متعلقہ جو چیزیں تھی, ریکوائرمنٹ تھیں, ان کے اوپر بالکل ایگری کیا اور ان قوانین ان چیزوں کے اوپر اس سے کوئی کسی کو اعتراض نہیں, نہ انہوں نے اس سے انکار کسی نے کیا ہے. اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل جو انداز ہے پی ٹی آئی کی سیاست کا, جو ان کا طرز تخاطب ہے, جو کنٹینر سے لے کے ابھی تک ان کا چل رہا ہے, اس کے مطابق گفتگو کی. مسلم لیگ نون نے اس ملک کو ہر اس بھنور سے نکالا ہے جس میں ڈوبنے کا خطرہ تھا, وہ چاہے دفاعی سطح پہ ہو, چاہے معاشی سطح پہ ہو, چاہے ملک کے اندر سیاسی استحکام کی بات ہو. ہم نے وہ رول ادا کیا. آج اگر یہ حکومت اپنی نالائکیوں کی وجہ سے کہ کرپشن انڈیکس میں ہمارا نمبر بڑھ گیا, اسی طرح ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی صورتحال کیا ہے, قرضے دینے کی صورتحال کیا ہے, ریمیٹنسز کی صورتحال کیا ہے, اس کا اپوزیشن کے شور اور واویلے سے نہیں. آپ کو بالکل معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے 2014 میں جبکہ بھی سال ہوا تھا حکومت کو بنے ہوئے, جو انداز اپنایا تھا اپوزیشن نہ وہ اپنانا چاہتی ہے نہ اپنائے گی, لیکن اعتراض کرنا ان کے غلط کاموں پہ, ان کے اوپر آواز اٹھانا. فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم نے ترامیم کے لیے تجویز دی ہیں یا تجاویز دی ہیں نیب کے قانون کی, وہ فلور آف دا ہاؤس وزیر خارجہ نے کیوں بیان کی, اس سے کیا مقصد؟ نہیں, یہ نہیں کہا. دیکھیے بڑی سادہ سی, میں اگر گزارش کرتا ہوں, ہر فورم کے اوپر جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ اس فورم کی امانت ہوتی ہے, اس کے فیصلے باہر آتے ہیں. نہ یہ کمیٹی کی میٹنگ اختتام پذیر ہوئی, نہ ایسا ہوا کہ آپ نے دوبارہ مل بیٹھنا نہیں ہے. اور سیاست کرنے میں پھر جب حکومت آپ کے پاس ہے تو آپ نے مثبت چیزوں کو لے کے چلنا ہے. نیب قوانین کے متعلق تحفظات ہیں, پورے پاکستان کو ہیں, اور قوانین سے زیادہ جس طرح نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہیں. فلور آف دا ہاؤس یہ کہا گیا کہ ڈسکشن نہیں, فیصلے آنے چاہیے. جب اگلی نشست تک ان چیزوں کو پینڈنگ کیا اور جو سیٹ اپ کے متعلقہ چیزیں تھیں ان سے ایگری کیا, تو اب انہوں نے جن چیزوں پہ ایگری ہوئے ان کو بیان نہیں کیا, جن چیزوں کے اوپر اختلاف ہے اس کو وہ بڑھا چڑھا کے ایک زیب داستان کے لیے بیان کر رہے ہیں. تو اس میں ہم کیا علاج ان کا کر سکتے ہیں؟ مطلب ان کا علاج تو پتہ نہیں, خیر وہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ کیا ان کا علاج کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال جو تجاویز اپوزیشن کی جانب سے آئی تھی, اب لانی چاہیے تھی نہیں لانی چاہیے تھی, اس کا جواب تو حکومت دے دے گی. لیکن بہرحال جو لائی گئی ہیں وہ اگر قابل قبول ہو جاتی ہیں یا وہ حصہ بن جاتی ہیں تو پھر تو ہمارے ملک میں کوئی چوری ڈکیتی, کروڑوں کی کرپشن, اس پہ کوئی پوچھنے والا رہے گا ہی نہیں. ویل اینی ویز, ریاض فتیانہ صاحب, ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر بالکل کروڑوں کی کرپشن کو آج بھی نہیں پوچھ رہا. بی آر ٹی کے اوپر اسٹے کس نے لیا ہے؟ معلوم جفا کی انکوائری بی آر ٹی پہ تو کل سے بڑا شور پڑا ہوا ہے. ویسے بھی میں ذرا ریاض فتیانہ صاحب سے بات کر لوں, میں آتی ہوں نا سر, آپ سے دوبارہ آتی ہوں. ریاض فتیانہ صاحب مسئلہ یہاں پر کیا ہے, کیونکہ میں آتی ہوں واپس آتی ہوں. کیا نیب قوانین رکاوٹ ہے بی آئی ٹی کی انکوائری کو؟ سر بی آر ٹی بھی جو ہے نا, ابھی میں بات کر رہی ہوں پیٹف کی, آپ بات کر رہے ہیں بی آر ٹی کی. تھوڑا سر حوصلہ, تھوڑا سا رک جائیں. ریاض فتیانہ صاحب ذرا فرمائیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے. اپوزیشن جو چراغ پاؤ وہ کہتے ہیں کہ جو 2 بلز آپ نے آج اس افراتفری میں شور شرابے میں منظور کرائے اس پہ تو کوئی رولا ہی نہیں تھا, وہ تو ہم نے کرنے ہی تھے, اتفاق ہو چکا تھا. تو پھر یہ شور شرابہ کیوں ہوا؟ اور جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نیب ترامیم کے لیے جو تجاویز تھی وہ سامنے نہیں لانی چاہیے تھی, پھر وزیر خارجہ صاحب کیوں لے کر آئے؟ مرزا صاحب گزارش یہ ہے کہ پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 1.5-2 سال سے حکومت بڑی سنجیدگی کے ساتھ قانون سازی کرنا چاہتی ہے. جب بھی قانون کا مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے اپوزیشن ووٹنگ سے پہلے ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے اور ایسے حالات پیدا کرتی ہے کہ اسپیکر صاحب دباؤ میں آ کے اور مجبوراً حالات کو دیکھتے ہوئے ہاؤس ایڈجرن کر دیتے ہیں, اگلے دن پہ چلا جاتا ہے. یہ مسلسل ہم دیکھتے آئے ہیں
اور یہ نامناسب رویہ ہے، ایسے پارلیمنٹ نہیں چلتی، نہ یہ جمہوری روایات کا حصہ ہے. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنی روش کو بہتر کرنا ہوگا. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن دونوں جمہوریت کے دو پہیے ہیں. ایک پہیہ وہ تھوڑا سا زیادہ وہ چلنا شروع کر دے، دوسرا پہیہ پھر موو نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے. تیسری بات یہ ہے کہ آج جو واقعہ ہوا، میں ہاؤس میں موجود تھا، تو جب یہ ہمارے منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب جو فارن افیئرز کو ڈیل کرتے ہیں، وہ اپنے بل پر بات کر رہے تھے، تو اس وقت یکا یک JUI کے محترم علماء کرام جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، وہ چڑھ دوڑے اور اسپیکر کا گھراؤ کر لیا اور ہنگامہ آرائی شروع کر دی اور نعرے بازی شروع کر دی اور کاغذ پھاڑ پھاڑ کے پھینکنا شروع کر دیے. اس میں آج میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتنی ایکٹیو نہیں تھی، تھوڑی بہت پیپلز پارٹی والے آگے آئے، لیکن یہ رہے ہیں، انہوں نے بھی ہنگامے میں حصہ لیا لیکن اپنی سیٹ سے آگے نہیں بڑھے، اپنی سیٹ تک رہے. لیکن زیادہ ماحول جو ہے وہاں JUI کے محترم علماء کرام نے، جنہیں زیادہ میرا خیال ہے بوجہ علماء کرام زیادہ مہذب ہونا چاہیے، آج انہیں ہمیں بہت مایوس کیا کہ ایسی حرکتوں سے جمہوریت کو یا اسلام کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. ریاض فتیانہ صاحب، یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو سیٹ میں کے حوالے سے کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے ہٹ جائے، بھارت کی خواہش پوری نہ ہو سکے، اگر ایسا اللہ نہ کرے ہوتا ہے تو بھارت آپ کو پتہ ہے سلامتی کونسل میں ہمارے خلاف ایک ریکوزیشن یا کوئی بھی ریکویسٹ ڈال سکتا ہے. اس میں کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کا نام فیٹف پہ برقرار رہے یا گرے لسٹ پہ برقرار رہے یا گاڈ فاربڈ وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے؟ تو اس سے تو نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. مرزا صاحب، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے، اور اگر ہم اس گرے لسٹ سے باہر نہیں نکلتے تو ہم پہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. اس طرح کئی ہمارے پڑوسی ممالک پر اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیاں لگی ہیں. اگر ہم اس پہ کوئی فوری کوئک ایکشن نہیں کرتے، کیونکہ 6 اگست ہمارے پاس ڈیڈ اینڈ ہے، ڈیٹ ہے، اگر ہم 6 اگست سے پہلے اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے ضروری ترمیم یہ ہے کہ ماضی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ اور جو ہنڈی کے ذریعے پیسہ آگے پیچھے گیا، اس سے بڑا پاس ریکارڈ ہمارا خراب ہوا، جس کی بنا پہ یہ محسوس کیا گیا کہ دنیا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان سے شاید کوئی رقم باہر گئی ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے. ہم نے ہمیشہ اس کی تردید کی ہے، لیکن کچھ ایسے حالات اور معاملات تھے کہ ہم ایک خاص حد سے زیادہ تردید نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ لوگوں نے انفرادی طور پر تھوڑی بہت ایسی حرکتیں کی جس کی بنا پہ یہ ہم اس کو نئی قانون سازی کر رہے ہیں. اس سلسلے میں حکومت نے آج قومی اسمبلی سے تو قانون پاس کروا لیا ہے، اب وہ سینٹ اس کو پہلے ریجیکٹ کر چکی ہے، اور اس موقع پہ اب یہی رستہ رہا جب تک جوائنٹ سیٹنگ کی جائے جو کہ کل ہوگی، قومی اسمبلی اور سینٹ مل کے اس پر فیصلہ کرے گی. میں اس پہ گزارش یہ کروں گا کہ اگر اس معاملے میں ہم نے سنجیدہ رویہ اختیار نہ کیا، دنیا کے کیمراز ہم پہ فوکس ہیں، ہمارے مخالف ممالک ہم پہ کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں جب تک ہمیں وہ ذکر نہ پہنچا لیں. کم از کم اس موقع پہ سیاست نہ کریں، اس قانون کو پاس ہونے دیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ نہیں ہو سکے گی، پاکستان سے دہشت گردوں کو کوئی سپلائی لائن نہیں جا سکے گی، پاکستان کو گرے لسٹ سے بھی نکال لیا جائے گا. اس سے ہماری ٹریڈ میں اضافہ ہوگا، جو پابندیاں ہیں یورپ میں، امریکہ میں، باقی ملکوں میں وہ کم ہو جائیں گی. ہماری معیشت جو پہلے ہی تباہی کے دانے پہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے تھی، تھوڑی بہت اس میں بہتری آئی تو کرونا کی نظر ہو گئی. اب اس موقع پہ یہ ہمیں فوری فیصلہ کرنا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم اس کو جوائنٹ سیٹنگ میں پاس کریں گے. میں تو کہوں گا اپنے پاکستان کے عوام سے بھی کہ اپنے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو فون کر کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ خدا کے لیے اس پہ سیاست نہ کریں، قومی معاملات پہ سیاست نہیں. حکومت کے اس بل پر آپ ووٹ بھی دیں اور سپورٹ بھی کریں، اور کل دوبارہ ہنگامہ آرائی ہاؤس میں نہ کریں. آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ میں دیگر پینلسٹ کی طرف جاؤں، کیونکہ آپ نے خود بتایا کہ آپ خود فلوریڈا ہاؤس موجود تھے، نیشنل اسمبلی کے سیشن اٹینڈ کر رہے تھے. 2 بل آج منظور ہوئے، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو اپنے ناظرین سے بھی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور دوسرا اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل 2020 پر ووٹنگ کرائی، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. جب کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا تو اس کا مطلب اپوزیشن نے بھی اس ووٹنگ میں حصہ لیا یا نہیں لیا؟ obviously جب وہ اسپیکر کہتے تھے جس کے خلاف میں وہ نہ کہے تو نہ کی آواز تو نکالی گئی نا، یا تو خاموش رہتے یا واک آؤٹ کر دیتے، وہ ایسا نہیں ہوا.
انہوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا اور کثرت رائے سے اس وقت ہاؤس کے اندر جو میں نے کاؤنٹ کیا ہے 137 ارکان حکومت کے تھے اور 115 کے قریب ارکان اپوزیشن کے تھے. واضح فرق تھا ہاؤس کے اندر, جس کی بنا اگر ہماری اکثریت نہ ہوتی تو شاید یہ ہنگامہ بھی نہ کرتے, ووٹنگ کے ذریعے ہمیں شکست دیتے. جب انہیں محسوس ہوا کہ ہماری اکثریت ہے تبھی ہنگامہ آرائی ہوتی گئی. ایک بریک کا ٹائم ہے, ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, ایک مختصر سا بریک لیتی ہوں, بریک پہ واپس آتے ہیں تو اس پہ ذرا اپوزیشن کا موقع بھی لے لیتے ہیں, اس کے بعد ذرا نیب کی ان تجاویز پر بھی بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ہنگامے کا باعث بنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. حاضرین سے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی بریک پہ جانے سے قبل ہم ریاض فتیانہ صاحب سے بات کریں تو بیسیکلی جاننا یہی چاہ رہے تھے کہ ایف اے ٹی ایف کے مطابق جو ہمیں لیجسلیشن کرنی ہے تاکہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل جائے, 2 بل کثرت رائے سے منظور ہو چکے. اچھا, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ منی لانڈرنگ سے متعلق یہ چیزیں ہیں جس پر ایک چیک رکھنا تھا, 2018 میں پاکستان گرے لسٹ میں برقرار اس کو رکھا بھی گیا تھا. اب میں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آتی ہوں جس پہ آج اپوزیشن نے شور شرابہ کیا. بیسیکلی ہوا یہی کہ جب نیب قوانین میں ترامیم کے لیے جو اپوزیشن کی تجاویز کو سامنے لے کر آگے وزیر خارجہ اور اجلاس ملتوی ہو گیا, آج اپوزیشن اس پہ چراغ پاتی. اپوزیشن نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ہم جو تجاویز سامنے آئی تھی وہ ہم نے نہیں دی, لیکن اس کے باوجود ناراض اس لیے تھے کہ اس کو آپ نے اسمبلی میں ان کا ذکر ابھی کیوں کیا. وہ کیا تھی؟ منی لانڈرنگ, جس کو لے کر پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہے, ابھی بھی گرے لسٹ پہ چیک پہ ہے. منی لانڈرنگ کے نیب کو قانون کے دائرہ اختیار سے باہر کر دیا جائے. قومی ادارہ ایک ارب سے اوپر کی کرپشن کے خلاف ایکشن لے, کروڑوں کی کرپشن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اطلاق 16 نومبر 1999 سے ہو جبکہ 14 سالہ دورے کرپشن کا حساب نہ ہو, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر رمضان شوگر مل کیس بھی ختم ہو جائے گا جو نواز شریف صاحب پہ ہے. چیئرمین نیب کی تعیناتی کی مدت کو کم کر دیا جائے. سیاسی شخصیات کی کرپشن پر نااہلی 10 کے بجائے 5 سال کر دی جائے. 5 سال پرانی ٹرانزیکشن بھی دائرہ اختیار میں نہ ہو, اور حکومتی موقف یہ ہے کہ اس سے کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. پی جے میر صاحب, اپوزیشن کہتی ہے کہ تجاویز تو دی ہیں لیکن سامنے کیوں لے کر آئے؟ سر, یہ تجاویز قابل قبول ہو سکتی ہیں کسی کے لیے بھی؟ نادیہ, پہلے تو آپ ایک چیز کو اسٹڈی کریں کہ جب کوئی گورنمنٹ پاور میں ہوتی ہے تو وہ لاس کو ٹچ نہیں کرتی کیونکہ ان کو سوٹ کرتے ہیں. اچھا, پھر جب ان کی کوئی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہو تو سب گینگ اپ کر کے کہتے ہیں نہیں جی اس لا کو چینج کریں. بھائی آپ پہلے کیوں نہیں آپ نے چینج کیا؟ آپ دونوں پارٹیز, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پاور میں تھی, بالکل آپ چینج کرتے, کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آج پروبیبلی بیکاز اٹس ریفلیکس, جو کہ آپ نے سوال کیا ہے, جو انسینویٹ بھی کیا ہے, تو اگر اس میں ہے تو وہ کہتے چینج کرو. تو دس بیکمز اے موکری آف دی لیگل جورسپروڈنس آف دا کنٹری. ہر چیز اگر ہم نے پی سی او کے ساتھ کرنی ہے, ایز وہ کہتے ہیں نا چینج ایز یو گو, جس طرح فون کو کرتے ہیں پے ایز یو گو, یہ چینج ایز یو گو آپ لا کر لو, تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. This is a state of Pakistan. We've got to be working very sensibly, seriously, or in consideration of the opposition, and of course, یہ ریسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی. اب ہم یہاں لاز ایکٹ ویلی نیلی چینج کر دیتے ہیں. اب کئی لاز جو ہے ساروں نے کہا ہے بڑے جی ڈریکونک لاز ہیں. فار ایگزامپل 90 ڈیز کا آپ بات کر لیتے ہو, 14 ڈیز کا ایک یوزلی ایک پیریڈ ہوتا ہے. یس, دیٹ کین بی ریکٹیفائڈ. آپ مل جل کے اگر بیٹھ کے بات کرو گے یہ دونوں کا فائدہ ہے. کیوں؟ یہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, کیوں؟ اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ انکمبنٹ گورنمنٹ ہے. تو اس کو, ان دونوں کو جب تک یہ بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ بات نہیں کریں گے نادیہ, آپ اسی ایک ان نیسیسری, نان میننگ فل اور ایبسولوٹلی ارریلیونٹ ڈبیٹ پہ ہم لگے رہیں گے. یہ بڑی سمپل سی چیز ہے, آپ بیٹھ کے بات کرو, آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھ لو جو آپ کے ٹیمپرز ہیں اسمبلی کے اندر, یہ اتنے پرووکیٹو ہیں کہ ایک اونچا بولتا ہے, دوسرا اس کا وہ آپ کہہ لو کہ ایک ریئیکشن دے دیتا ہے, وہ ریئیکشن دے دیتا ہے, یہاں سے ایک پرووکیشن ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے اس طرح اسمبلیز چلانی ہے تو پلیز یہ اسمبلیز بند کر دیں. اسمبلیز کا کام ہے سنجیدگی کے ساتھ, آپ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تمیز کے ساتھ اور عزت کے ساتھ آپ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرو. کیوں؟ کیونکہ آپ ہونی ہے, آپ کے لوگوں نے آپ کے منتخب کردہ آپ کے جو ووٹرز ہیں ان کو انہوں نے آپ کو بھیجا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کے لیے کچھ اچھی چیزیں کریں گے, لیجسلیشن کریں گے. چودھری صاحب, چودھری جعفر اقبال صاحب, اب ذرا مجھے صرف بتائیے گا
کہ یہ جو چلے تجاویز ہیں ابھی ان پر مزید بات ہونی ہے، پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی، شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں لے کر آنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ تجاویز تو ہیں جو آپ نے دی ہیں. آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ نیب قانون سے باہر ہو جائے، 1 ارب سے کم کی کرپشن پہ نیب کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لے، سیاسی شخصیات کی نااہلی 10 سال سے کم ہو جائے، 1999 سے پہلے کی کرپشن کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو؟ کیوں چاہتے ہیں آپ ایسا؟ چودھری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئی گیس چودھری جعفر کے پاس تو ہماری آواز نہیں جا رہی، تو یہی سوال ذرا ریاض فتیانہ صاحب آپ سے میں کر لیتی ہوں. ریاض فتیانہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، یہ سوال اگر میں آپ سے کر لوں کہ جو تجاویز پہ آج چراغپا ہوئی اپوزیشن کے سامنے نہیں لانا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کہا تجاویز تو بہرحال انہوں نے یہ دی ہیں، ایسا ہے تجاویز تو یہی دی ہے نا، کیونکہ ظاہر سے شاہ محمود قریشی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی ہے. کیوں چاہتی ہے وہ یہ سب؟ دیکھیں مرزا صاحبہ، آپ کو معلوم ہوگا اور سب پوری قوم جانتی ہے کہ 1997 میں مسلم لیگ نون نے احتساب بیورو بنایا قانون کی شکل میں، اور اپنے ہی ایک سینیٹر ٹکٹ یافتہ سیف الرحمان اس کا بنا دیا سربراہ، جس سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے اور لڑائیاں جھگڑے شروع ہوئے. اس کے بعد نیب کی شکل میں پریز مشرف دور میں اس کو امپروو کیا گیا اور وہ قانون مسلسل چلا آ رہا ہے. اور ان کی ان کی حکومتیں رہیں دونوں پارٹیز کی، نون لیگ پیپلز پارٹی کی 5 سال انہوں نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، بلکہ سارا کچھ ان کا اپنا بنا ہوا ہے. نہ لا میں ہمارا رول، نہ وہاں کی نامزدگیوں میں ہمارا رول، نہ ہم نے ریفرنسز بنائے. 90% ریفرنس ان کے بنے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم نے انتقامی کارروائی کی ہی نہیں ہے، نہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. ہم تو ہیں انصاف کرنے والے. اب اس میں جو ترمیم کا ایشو ہے، کافی عرصے سے اپوزیشن اس پہ کافی تلملاتی تھی کہ اس پہ ترمیم کی جائے. ہم نے کہا اس پہ اپنا مسودہ دیں. اس پہ فروق ایچ نائک صاحب جو سینیٹر ہیں اور سابق چیئرمین سینیٹ ہیں، انہوں نے ایک مسودہ ڈرافٹ کیا. اس کے ساتھ حکومت بھی کچھ آرڈیننس لے کر آئی اور پھر بعد میں آرڈیننس لیپس ہو گئے. پھر وہ آرڈیننس ہمارے پاس آئے. میں چیئرمین ہوں نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس. تو ہمارے پاس یہ جو لا آرڈیننس آیا تھا گورنمنٹ کے بل کی شکل میں نیب قوانین میں ترامیم کے لیے، تو پچھلے جمعے کے روز 24 جولائی کو وہ ہم نے اتفاق رائے سے پوری اسٹینڈنگ کمیٹی نے لا ڈویژن کی رائے لے کر ریفر کر دیا. یہ ایک نئی کمیٹی بنی ہے 24 ممبرز کی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں. اسپیشل کمیٹی جو ہے قومی اسمبلی میں بنی ہے قانون سازی کے لیے. اس میں اس پر کچھ نشستیں بھی ہو چکی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر حکومت کا اپنا ڈرافٹ ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے ایک جوائنٹ ڈرافٹ بنایا ہے، جس پہ کافی جاگہ سائی ان کی ہو رہی ہے کہ ایسے اقدامات کو تجویز کرنا چاہ رہے ہیں. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ابھی اگر یہ پری میچور تھا جب تمام سب کچھ، تو پھر اس کو سامنے لانے کا مقصد جگ ہسائی ہی تھا؟ کیا ہم یہی سمجھیں؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا قابل عمل ہو. میرا خیال ہے کہ ایسی شرائط اور ایسے مطالبات جس پہ عمل نہ ہو سکے کسی کو بھی نہیں دینے چاہیے. ہماری نیت صاف ہے. چودھری جعفر صاحب میرے ساتھ واپس آ گئے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. چودھری جعفر صاحب جی، میں اس پہ اپنی بات اگر ثانیہ مکمل کر سر میں آتی ہوں. سر میں واپس آتی ہوں، آپ کی مکمل بات سن لوں گی. چودھری جعفر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہوا. اچھا چودھری جعفر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ غصہ اور ناراضگی یہ ہے کہ جو تجاویز دی گئی ہیں نیب قوانین میں ترمیم کی اپوزیشن کی جانب سے، وہ شاہ محمود قریشی سامنے کیوں لے کر آئے؟ ناراضگی یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولا یا ہم نے یہ دی نہیں تھی، یہ تجاویز جو سامنے آئی ہیں وہ آپ نے دی ہیں. اس طرح سے ہے جی، ناراضگی اور غصہ لفظ آپ نے استعمال کیا، میں نے روانگی میں وہی کہہ دیا. سیاسی پختگی جس کو کہتے ہیں یا میچورٹی کہتے ہیں، ابھی ریاض فتیانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آنی چاہیے اور سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست پاکیزہ لفظ ہے، مقدس لفظ ہے، اور سیاست ہی کرنی چاہیے. جن معنوں میں سیاست کو استعمال کیا جاتا ہے وہ منفی معنی ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل بات درست ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے جو انداز، جو طریقہ اپنایا، جس طرح سے یہ باتیں کی، وہ حکومتی رویہ یا ایک میچور سیاستدان کا نہیں. آپ بیٹھتے ہیں، چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. میں اس کے آپ کو اعتراض ان کے انداز اور رویے پر ہے. سن لیجیے، میں نے وہ مسودہ پڑھا نہیں، اس لیے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا. اور جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج شام کیا گفتگو ہوگی،
تو وہ کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ایک سیدھا سادہ سا جواب ہے. اگر ہوتا تو میں پڑھ لیتا اور بات کر لیتا. نیب قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا. اور اگلے دن سینٹ میں رضا ربانی صاحب نے بہت بھلی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی اسے آپ اتھارٹی کے بجائے کمیشن بنا دیں، تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں، اور اس میں یہ نہیں کہ یہ صرف پولیٹیشنز یا کاروباری حضرات. اگر کوئی یونیفارمڈ آفیسر ہے اور وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے یا وہاں کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ بھی اس میں ہوں. اگر کوئی ججز میں سے ہے تو وہ بھی وہاں پہ آئے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کے نمائندے بھی اس میں موجود ہوں. کسی ایک صاحب نے بات کی کہ جی ایک فرد کے بجائے 2 4 6 لوگ ہونے چاہیے جو ججز ہوں، جس طرح الیکشن کمیشن کے اندر ہے وہ بیٹھتے ہیں اور الیکشن کمیشن بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے. چند دن پہلے یہ بات آئی اور لوگوں نے کی اور اس پہ تبصرے ہوئے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ چیئرمین نیب کا جو ہے ٹینیور بڑھا دیا جائے، اس کے اوپر بھی تبصرے ہوئے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک کوئی چیز آپ مطلب کر نہیں لیتے جو انڈر ڈسکشن ہے، کسی ایک فورم پہ ہو رہی ہے، اگر آپ واقعتاً سنجیدہ ہیں لیجسلیشن میں، اگر آپ واقعتاً سنجیدہ ہیں آگے لے کر چلنے میں، تو پھر چیزوں کو طے کر کے پھر سامنے لائیں کہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا. چلے آپ کی بات میں مان لیتی ہوں نا، بالکل ٹھیک آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ابھی بات سامنے نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال بات سامنے آ گئی. اب جو بات سامنے آ گئی اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. میں سوال یہاں پر یہ کہہ رہی ہوں کہ منی لانڈرنگ کو نیب قانون کے دائرہ اختیار سے باہر کر دیا جائے. آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ قومی ادارہ 1 ارب سے اوپر کی کرپشن کا تو نوٹس لے، لیکن اگر کروڑوں کی کرپشن ہو تو اس کو جانے دیں. آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ 1999 سے پہلے کے جو بھی کرپشن کے کیسز ہیں، جس میں رمضان شوگر ملز بھی آتا ہے، اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ فی الحال یہ جواب چاہیے مجھے آپ سے. جی میں سارے جواب دیتا ہوں. رمضان شوگر مل کی بھی بات کریں، لندن فلیٹس کی بھی بات کریں، ہمارے اثاثوں کی بھی بات کریں، ساری باتیں بھلے ہیں. ہم سے پوچھیں، ہم پچھلے 6 سال سے ان ساری باتوں پہ جواب دے رہے ہیں. آپ بتا دیجئے کہ شہزاد اکبر صاحب کی جو ماشاءاللہ ان کا فیتا ایک اور لگ گیا، وہ فیڈرل منسٹر کے برابر ان کا ڈیزگنیشن بن گیا ہے، وہ جتنی پریس کانفرنسز تھیں، چاہے وہ ایل این جی ٹرمینل پہ ہو، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے متعلقہ ہو، چاہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے اور میٹرو کے متعلقہ ہو، چاہے وہ پاناما کے بارے میں ہو، کوئی ایک چیز آج تک کہیں ثابت ہوئی؟ پاناما کا فیصلہ کیا آیا؟ اقامہ پہ اور بلیک لا ڈکشنری کو سامنے رکھ کے سوال آپ سے فیصلہ کیا کیا گیا. پوچھا، جواب آپ کیا دے رہے ہیں؟ یا تو آپ کہیں کہ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، تو میں آپ کی بات میں آپ سے انسسٹ نہیں کروں گی. اب اگر آپ مجھے بات مکمل نہیں کرنے دیں گے تو میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں. سر میں تو آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، بڑے مطلب منی لانڈرنگ، دیکھیں منی لانڈرنگ کا کوئی شخص انکار نہیں کر رہا، میں بھی نہیں کر رہا، مجھ میں کوئی کوتاہی ہے. آپ بلائیے، بلا کے بات کیجئے، پوچھئے. لیکن اگر 2 سال دیکھیے، اگر 2 سال آپ مجھے بٹھا کے نیب کے اندر اور اس کے بعد بھی سپریم کورٹ یہ کہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا اور ان کو چھوڑ دیجئے اور یہ غلط سارا ہوا، اس کے بعد بھی آپ مجھے نہیں کہتے کہ میں کوئی بات کر سکوں. کیا منی لانڈرنگ کا ایسا یہ ڈیل نہیں کرتی؟ کیا منی لانڈرنگ کو آپ کی باقی عدالتیں نہیں سنتی یا نہیں سن سکتی؟ اچھا، آپ صرف الزام لگا کے کسی کو وہاں پہ 90 دن، سال، 2 سال رکھ کے اور اس کے بعد چھوڑ دیں کہ جی کچھ نہیں ہوا، اس کے لیے نیب میں آپ نے بھیجنے کے صرف. اچھا ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ آپ چودھری جعفر صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. پی جے میر صاحب، اب یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوتی بلا بلا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے لیے ایف آئی اے بھی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. نیب جو کہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. وہ اگر کرتا ہے تو نیب خود مختار ادارہ نہیں ہے. مجھے اس پہ اعتراض ہے بطور پاکستانی. وہ آپ کی اپنی یہ رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ریگولیٹری باڈی عملی طور پہ ثابت ہوا ہے، عملی طور پہ ثابت ہوا ہے. بابر اوان صاحب اسی نیب سے دھل کے پاک صاف ہو کے وفاقی وزیر ہیں، اور ہم 2 سال سے بیٹھے ہیں، ہمارے خلاف ایک لفظ کوئی نہیں آ رہا، لیکن ہم پھر بھی پابند سلاسل ہیں. میں آپ کا یہ آرگیومنٹ بھی بائے کرتی ہوں کہ وہ بھی خود مختار ادارہ نہیں ہے.
لیکن اب مجھے سوال پی جے میر صاحب سے کرنے دیجیے گا. پی جے میر صاحب، اگر نیب پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خود مختار ادارہ نہیں ہے، گورنمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، تو پھر ایف آئی اے پہ کیسے بھروسہ کریں گے کہ ایف آئی اے کی جو جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوگی وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوگی؟ آپ نے اتنا امپورٹنٹ سوال کیا ہے، آج میں آپ ہی کے پروگرام پہ بتاتا ہوں. یہاں ہے پاکستان میں سینیٹر احمد علی، ان کی ایک اپنی زمین پورٹ قاسم پہ انہوں نے بیچی، پیسہ ان کو ملا، آتھرائزڈ ڈیلر کے ساتھ انہوں نے پیسے کو کنورٹ کیا، اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا، اپنے اکاؤنٹ سے ان کا جو باہر کا اکاؤنٹ ہے اس میں ڈالا. ان پہ کیس لگ گیا منی لانڈرنگ. میں نے ہر فائنینشیئر منسٹر ہر بندے سے پوچھا کہ یہ منی لانڈرنگ ہے، انہوں نے کہا ایبسولوٹلی نان سنس. تو بات یہ ہے ایف آئی اے اس بیچارے کو ہر ہفتے بلا لیتی ہے اسلام آباد، اس کا کیس کر دیتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ منی لانڈرنگ ہے کہ کیا منی لانڈرنگ ہے؟ پہلے تو مجھے بتائیں نا منی لانڈرنگ ہے کیا ہے. اگر ہر چیز آپ صحیح چینل سے بھی کر رہے ہیں، آپ پھر بھی ان کو پکڑ رہے ہو بھائی، اور جو نہیں کر رہا وہاں آپ کی ایک بالکل ان میننگ فل ایک ڈبیٹ چل رہی ہے. سو میں سمجھتا ہوں وی گاٹ ٹو گیٹ اے ہاؤس ان آرڈر. آپ جب تک ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں کام کرنے دو گے، جس طرح آپ نے آج کیا پرانی گورنمنٹ سے لے کے آج تک آپ کی پولیس پولیٹیسائزڈ ہے. ایک آپ کراچی میں لے لو نا کلیم امام کا حال، وہ کام کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں نو جی یہ سنتا نہیں ہماری. دا کوشچن ہے جب تک آپ اداروں کو تکڑا نہیں کرو گے، ہمیشہ آپ کے اندر ایک انریزنیبل ڈبیٹ آئے گی. اور انریزنیبل ڈبیٹ کا کیا ہوگا؟ آپ کے جو میکینزم ہے، آپ کا نہ بیوروکریٹ کام کرے گا، آپ کے جو ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں وہ ڈریں گے، اینڈ کیا ہوگا؟ فیلئر آف دی انکمبنٹ گورنمنٹ. سو میں سمجھتا ہوں آپ انڈیپینڈنٹ رہو. اور ہم نے تو ایک ٹرینڈ بنا دیا نادیہ کہ کوئی ادارے کا کوئی پرابلم آتا ہے جوائنٹ کمیشن بنا دو، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دو، وچ از اے فیلئر. آپ اسی ادارے کے اندر سے اچھے لوگوں کو پکڑو اور وہی انویسٹیگیشن کرو. ہاؤ کم کہ دوسرے اداروں سے آ کے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن جاتی ہے اور وہ آپ کہتے ہیں جی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. دے ڈونٹ ایون نو ہاف آف اٹ. دا انٹرنلز نو، کیونکہ آپ باہر چلے جائیں کہیں انٹرنل افیئرز ہوتے ہیں، انٹرنل افیئرز ہی انکوائری کرتے ہیں. ہاں یہ ہمارے اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے جس سے آپ نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ ادارے، یہ کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو پتا ہے بہرحال نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اور اگر انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے تو پھر وہی آپ کی والی بات کہ انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں اس کو ختم کیوں نہیں کیا یا اس کے قوانین میں ترمیم کیوں نہیں لے کر آئے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اب جو تجاویز انہوں نے دی ہیں، سر میں آ رہی ہوں، اب جو تجاویز انہوں نے دی ہیں کہ منی لانڈرنگ کو نیب قانون کے دائرہ اختیار سے باہر کر دیں، قومی ادارے ایک ارب سے اوپر کی کرپشن کے نیچے کئی سوال نہ کرے، 16 نومبر 1999 سے پہلے کے بھی سوال نہ کیے جائے، سیاسی شخصیات کی کرپشن پر نااہلی 10 سال کی بجائے 5 سال ہو، 5 سال پرانی ٹرانزیکشن بھی دائرہ اختیار سے باہر نکال دیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس سے یہ نیب کا جو ادارہ ہے یہ زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گا، امپاورڈ ہو جائے گا، یا انڈیپینڈنٹ ہوگا؟ یہ بتا دیں ذرا پی جے میر صاحب. دیکھیں نیب کو آپ نے جب شروع کیا تھا، ابھی فتیانہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، یہ سیف الرحمان نے شروع کیا تھا اور اس کے اندر بڑی وکٹمائزیشن اور وینڈکٹیونیس تھی جس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف ایون ڈنٹ لائک اٹ. یہ نواز شریف جدہ جا رہے تھے، رستے میں پیچھے سے انہوں نے 2 اپوزیشن کے ایم این ایز کو انہوں نے اندر کر دیا. جہاز میں گیا میسج، نواز شریف ٹولڈ دیم ٹو ریلیز دیم. اب کوشچن ہے کہ کئی آپ کے ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت تو یہ بنا، اور فتیانہ صاحب نے صحیح بات کی، اس کو پھر آپ نے ریکٹیفائی کیا، امپرووائز کیا ڈیورنگ جنرل پرویز مشرف. اب اس کے بعد اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ کہیں گے نہیں جی یہ تو ایک ملٹری ہیڈ کے تھرو آیا، تو چلیں آپ کے پاس ڈیموکریسی آئی ہے بھائی، آپ اس کو چینج کر دو، ریکٹیفائی کر دو. نہیں ہوا. آئی وش اٹ واز ڈن اور یہ ڈبیٹ ختم ہو جاتی ہے. آج جو بھی نیب کر رہا ہے، اس گورنمنٹ نے ان پہ کیسز نہیں کیے، لیکن ایکوزیشن ان پہ ہے کہ نہیں جی یہ پیچھے سے ان کو یہ پمپ کر رہے ہیں، ان کو یہ کر رہے ہیں. یہ اتحادیوں کا بھی ایک سچویشن آ گئی تھی، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، اور وہاں یہ میٹر کلیریفائی کیا، پرائم منسٹر نے خود کلیریفائی کیا بھائی آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ خود انڈیپینڈنٹ وہ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ اتحادیوں کے اوپر میں کروں گا، یہ تو نقصان میرا خود ہوگا. سو وائی وڈ آئی ڈو اٹ؟ سو نا دا کوشچن ارائزز. دیکھیں نادیہ، اس کے اندر opposition and the government have to sit to rectify the black hole. نہیں سر، میں صرف آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہی ہوں کہ یہ جو تجاویز اپوزیشن نے دی ہیں
अपोजिशन के जितने गिले शिकवे इस वक्त नैब से हैं, इन तजावीज को अगर शामिल कर लिया जाता है, कानून का हिस्सा बना दिया जाता है, तो क्या ये अपोजिशन के गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे? वो नैब को एक इंडिपेंडेंट इदारा तस्लीम कर लेंगे? अच्छा, एक रूल्स ऑफ बिजनेस होता है हाउस का, ये दोनों मेंबर्स हैं। आप हमेशा स्पीकर को बताते हो हमने ये बातें करनी है, और स्पीकर आपको फिर अलाउ करता है इन एट हिज ओन फ्री विल। अगर आपने कोई डिस्कशन आपस में की हुई है और वो प्रिवी है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, वो डिस्कशन आप रिलीज नहीं करते, ये अनएथिकल हो जाता है। आप डिस्कस करते हो, जब दोनों एग्री करते, देन यू ब्रेक इनटू द हाउस एंड देन दैट इज वेयर द डिस्कशन स्टार्ट्स। अगर आप इस तरह कर दोगे तो फिर उसमें ये होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मैं समझता हूं कि बैड फीलिंग्स अकर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। सो हमें इस दोनों को बड़ा बैलेंस तरीके से लेके चलना है कि जिसमें हमें तलखियां ना हो, और यही वजह है कि आज आपने देखा तलखी हुई है। ओके फाइन, चौधरी जाफर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कवानीन पार्लिमान बनाती है, पार्लिमानी रहनुमा मिल बैठते हैं, उसके ऊपर सोच विचार करते हैं और उसको बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, और जो उस वक्त उनको नजर आ रहा है उसके मुताबिक वो फैसले करते हैं। लेकिन अगला सवाल ये आ जाता है कि उन इदारों को, अब जस्टिस शौकत सदीकी साहब ने जो कुछ कहा था कि अदालतों के अंदर किस तरह से बेंचेस बन रहे हैं और किस तरह से जो है वो केसेस को जो है वो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है या डायरेक्शन दी जा रही है, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ है, कैसे हुआ। इसी तरह जो जज साहब निगरानी कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब वाले केस की, उनके नीचे, नाक के नीचे जो जज साहब थे, वो आज उनके मुतल्लिक क्या चीजें सामने आई और वो कैसे इस्तेमाल हुए और किस तरह उन्होंने फैसले दिए। अभी चेयरमैन नायब साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे कि जी बहुत सारे हुकूमती लोग भी हैं, उनकी भी बातें हैं, अगर सामने आए तो फिर आगे खत्म हो जाएगा, फिर आगे जो है वो हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये अल्फाज हैं उनके। और उसके बाद एक वीडियो आई, वो चली, और फिर चेयरमैन नायब साहब का रवैया क्या है और क्या नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि कवानीन पाकिस्तान के और इदारे बहुत कुछ हैं, लेकिन पावर कॉरिडोर्स उन्हें इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा अलमिया है, और इससे कब हम निकल पाएंगे इसका अंदाजा भी किसी को नहीं। ठीक है, रियाज फतेहाना साहब, मुझे ये बताएगा कि कल अब ज्वाइंट सेशन आप लोगों ने कॉल किया है, उस ज्वाइंट सेशन में ये जो आज दो बिल कसरत राय से मंजूर हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, यकीनन अपोजिशन भी शामिल है, कल का एजेंडा क्या होगा? कितने मजीद बिल हैं, वो किससे मुताल्लिक है जो पेश किए जाएंगे, और कोशिश होगी कि जो सेनेट में मंजूर नहीं हो रहा है वो कल सारे मंजूर हो जाएं? देखें, मजमूई तौर पर तकरीबन 7 ऐसे बिल हैं जो सेनेट ने पास नहीं किए, कुछ बिल कौमी असम्बली से पास हुए हैं, कुछ पास होने हैं। तो हुआ ये कि पिछले अरसे में कौमी असम्बली पास करती है, सेनेट पास नहीं करती। अगर ऐसा हो तो फिर आइन के मुताबिक उसमें फिर रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक जॉइंट सिटिंग होती है। जॉइंट सिटिंग कौमी असम्बली और सेनेट इकट्ठी बैठ जाती है, फिर उसमें क्योंकि सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है, कौमी असम्बली में हुकूमत की अक्सरियत है, तो ये इनको फिर क्लब करते हैं। ये 1973 के आइन का हिस्सा है। इसके तहत कल जॉइंट सिटिंग होगी और एजेंडा रात इशू होगा। कौन से बिल्स लेकर आने हैं आपने? जी, इस पे एजेंडा रात इशू हो जाएगा। मेरा कल 7 बिल हैं, अब देखना है हुकूमत सारे बिल पेश, हो सकता है सारे बिल पेश करे, तो इस पे फिर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद फैसला होगा। चौधरी जाफर साहब, पीजे मीर साहब, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर ये कि FATF से निकलने के लिए अगर कोई कानून साजी है उस पर तो अपोजिशन को एतराज नहीं है। जो आज असेंबली में शोर शराबा हंगामा था वो सिर्फ इसलिए था कि जो तजावीज दी गई हैं अभी उस पर अभी मजीद डिस्कशन होना बाकी है, तो उसको अभी सामने नहीं लाना चाहिए था, जो नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से अपोजिशन की दी गई तरमीम। कल ज्वाइंट सेशन का एक और इजलास है, वो कॉल किया गया है। लेट्स सी कि उसमें जो बिल्स हैं जो कि सेनेट से नहीं हुए वो उसमें मंजूर कराए जाएंगे। प्रोग्राम से दीजिए नाज़िम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।